बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे PSL 7 PTI रहनुमा जहांगीर तरीन PSL का मैच देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। जहांगीर तरीन मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने के लिए पहुंचे। जहांगीर तरीन के करीबी दोस्त भी उनके हमरा थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर खान तरीन का कहना था, उम्मीद है कराची के बाद लाहौर में भी ज़बरदस्त मैचेस होंगे। कहा, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने का फैसला उनके भाई का था। इसहाक खान खाकमानी, ऑन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल भी जहांगीर तरीन के हमरा थे। शुरुआत वैसे लाहौर में चले और ज़बरदस्त मैचेस हों, जो टीमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और जो बेहतरीन टीम हो जो डिज़र्व करती है जीतने के लिए वो जीते। बहुत खुशी होती है यार, बड़ा ज़बरदस्त काम है और मेरे बेटे ने भी इसमें बड़ी मेहनत की है तो हमें सबको बड़ी खुशी होती है। रिजवान की कप्तानी है। रिजवान नहीं, ये मेरे भाई का फैसला। कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस ने मजीद 6 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। शहर में 494 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। मोहलिक वायरस ने मजीद 6 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। शहर में 494 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। कोरोना के बायस स्कूलों का इम्तिहानी निज़ाम तबाह होकर रह गया। 50% हाजिरी के बायस 90% स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहान ही मुनक्किद ना करवाए जा सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी ताहाल मिड टर्म इम्तिहानात के हवाले से तारीख का फैसला ना कर सके। कोरोना के बायस स्कूलों का इम्तिहानी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के बायस 90% स्कूलों में अभी तक मिड टर्म इम्तिहान ही मुनक्किद ना करवाए जा सके। हर साल स्कूलों में दिसंबर के महीने में बच्चों का मिड इम्तिहान लिया जाता था। स्कूलों में एक दिन स्कूल और एक दिन छुट्टी के बायस बच्चों का बाकायदा मिड टर्म इम्तिहान मुनक्किद ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी मिड टर्म इम्तिहानात के हवाले से हतमी तारीख का फैसला ना कर सकी। इम्तिहानात ना होने से असातिज़ा को बच्चों की कारकर्दगी रिपोर्ट बनाने में मुश्किलात हैं। स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीमी कारकर्दगी से वालिदैन भी गैर मुतमईन हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि बच्चों के मिड टर्म इम्तिहानात फिल फौर मुनक्किद करवाए जाएं। स्कूल एजुकेशन का कहना है कि स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहानात का इनकाद 15 फरवरी के बाद करवाया जाएगा, जबकि फाइनल टर्म इम्तिहानात मई में होंगे और 1 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू होगा। मस्जिद मकतब स्कूलों को मिडिल और हाई स्कूलों में अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया गया। मस्जिद मकतब स्कूलों की अपग्रेडेशन का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया। मस्जिद मकतब स्कूल को प्राइमरी स्कूल में अपग्रेड करने के लिए कम से कम 8 अफराद का अमला रखा जाएगा। बॉय और गर्ल्स स्कूलों के लिए 6 टीचर्स और 2 नॉन टीचिंग स्टाफ रखा जाएगा। एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करने के बाद 18 अफराद का अमला दिया जाएगा। एलिमेंट्री स्कूलों में 15 टीचर्स और 3 नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। मस्जिद मकतब स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के लिए 26 अफराद का अमला चाहिए होगा। अमला मुख्तलिफ ग्रेड के 21 असातिज़ा और 5 नॉन टीचिंग स्टाफ पर मुश्तमिल होगा। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा LDA के लिए भारी पड़ने लगा। LDA ने मंसूबे को शुरू करने के लिए अपने वसाइल दाव पर लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। LDA ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के लिए अपनी अराजी बेचने के अलावा तरक्याती स्कीमों के फंड्स मुंतकिल करने की वर्किंग शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक LDA शोबा फाइनेंस ने ऑन सोर्स स्कीमों की फंडिंग रोक ली, जिससे LDA एवेन्यू 1 और LDA सिटी के तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। जराये के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस LDA ने इंजीनियरिंग विंग की तरक्याती स्कीमों की फाइलें रोकना शुरू कर दी है। LDA ऑन सोर्स फंड्स को कट लगाने की तजावीज फाइनेंस की जानिब से DG ऑफिस को दी गयी। इससे कबल फाइनेंस ट्रेड सेंटर की अराजी भी जल्दबाजी में फरोख्त करने का प्लान बनाया जा रहा है। LDA कमर्शलाइजेशन फीस एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आमदन भी मंसूबे में लगाना चाहता है। LDA वसाइल एलिवेटेड मंसूबे में झोंकने की तैयारी पर अपने अफसरान को भी तहफ्फुज़ात हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA के स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हुसैन अवान ने केस पर समाअत की। अदालत ने समाअत से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा भी लिखा कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को चालान की कॉपियां फराहम कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ और दिगर मुल्जिमान को 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से तलब कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट केस में 17 मुल्जिमान के वकला ने 7 वेलियम पर मुश्तमिल चालान की कॉपियां वसूल की। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दिगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी की जाती है।
ہائی کورٹ نے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کا قانون کل عدم کر دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے فیصلے میں قرار دیا کہ پاسپورٹ ایکٹ میں بلیک لسٹ کرنے کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے بلیک لسٹ مفرور ملزم کے پاسپورٹ کی عدم تجدید کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بلیک لسٹ قانون کو ختم کرنے پر اس کے سنگین اثرات کا خدشہ ظاہر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آزاد معاشرے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ مسلم لیگ نواز کیس 2007 میں سپریم کورٹ آزاد معاشرے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کو ریاستی مداخلت پر ترجیح دے چکی ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے عدالتی فیصلے میں مزید کہا کہ سفر کرنے کا حق عالمی طور پر بنیادی انسانی حق تسلیم کیا جا چکا ہے۔ کسی بھی شہری کا سفر کرنا اور بیرون ملک جانا بنیادی حقوق کے آرٹیکلز کا جز ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 پاکستان میں رہنے، آزادانہ گھومنے اور ملک میں کسی بھی جگہ رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وفاقی حکومت نے درخواست گزار کے خلاف پاسپورٹ اینڈ ویزا مینول کے پیرا 51 کے تحت کارروائی کی۔ پاسپورٹ ایکٹ میں بلیک لسٹ کرنے کی کوئی شک موجود نہیں۔ وفاقی حکومت پاسپورٹ ایکٹ کی دفعہ 8 کے تحت صرف پاسپورٹ قبضے میں لے سکتی ہے یا منسوخ کر سکتی ہے۔ 2004 کے شہباز شریف کیس میں کسی بھی شہری کو وطن واپس آنے سے نہ روکنے کا کہا گیا ہے۔ شیخ شان الہی اور سید انوار شاہ نے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مضبوط بلدیاتی ادارے عوام کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش ہے کہ پنجاب میں پاس ہونے والے بلدیاتی بل میں منتخب نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ارکان قومی اسمبلی جنید اکبر، ڈاکٹر حیدر علی، صالح محمد اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی سے کوریا کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ مونس الہی کہتے ہیں کوریا کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں جنہیں پاکستان انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی سے جمہوریہ کوریا کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں زیر تعلیم 100 سے زائد طلبہ و طالبات کا پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ رینجرز کے جوانوں کے ساتھ ایک دن گزارا۔ بیٹل سکول، داہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب سمیت رینجرز کے مختلف امور دیکھے۔ وفد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی اور فیکلٹی ممبران بھی شامل تھے۔ مہمانوں نے پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ رینجرز آڈیٹوریم میں مہمانوں کو پنجاب رینجرز کے پیشہ ورانہ فرائض کے حوالے سے ڈاکیومنٹری فلم دکھائی گئی۔ جماعت اسلامی نے خواتین کے لیے فیسٹیول سجا لیا۔ ناصر باغ میں سجے فیسٹیول میں ہنرمند خواتین کا کام اجاگر کیا گیا۔ ملبوسات، گھریلو دستکاری، جوتے، جولری اور سجاوٹی اشیاء کے سٹال لگائے گئے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ناصر باغ میں ویمن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ہنرمند خواتین کے کام کو سامنے لانا اور انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ فیسٹیول میں ملبوسات، جولری، جوتے، گھریلو استعمال کی اشیاء اور کھانے پینے کے سٹالز لگائے گئے۔ ایونٹ کی مہمان خصوصی بیگم گورنر پروین سرور اور صوبائی وزیر آشفا ریاض پٹانہ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی۔ سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی نے کہا کہ یہ فیسٹیول لاہور کی تمام خواتین کو شرکت کی دعوت دے رہا ہے۔ میں لاہور کی تمام خواتین سے اپیل کرتی ہوں کہ اس خالصتاً ایک فیملی کا وہ فیسٹیول ہے اور صرف خواتین کے لیے ہے، اس لیے وہ یہاں پر آئیں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں، کھانا کھائیں، اپنے سٹالز لگائیں، اور ہم نے خواتین کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی جو ہنر ہے وہ یہاں پر آ کے شو بھی کریں۔ فیسٹیول میں ننھی منی بچیوں نے خاکے پیش کر کے خوب داس سمیٹی۔ فیسٹیول میں طالبات کے درمیان نعت خوانی، کیلیگرافی اور کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے گئے۔ میرا حجاب میرا وقار کے عنوان سے سجے اس فیسٹیول کا مقصد خواتین کے حقوق اور ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ کیمرہ مین عدیل چودھری کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ صدیق ٹریڈ سینٹر میں صادقین سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح۔ آرٹ گیلری میں صادقین کی خطاطی اور مصوری کے فن پارے رکھے گئے۔ صدیق ٹریڈ سینٹر میں صادقین کے نام سے سینٹر آف ایکسیلنس قائم کر دیا گیا ہے۔ صادقین فاؤنڈیشن USA کی جانب سے ان کی 35ویں برسی پر آرٹ گیلری کا افتتاح کیا گیا۔ صدر صدیق سینٹر سید اظہر شاہ نے افتتاح کیا۔ گیلری میں صادقین کی خطاطی اور مصوری کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ آج اصل میں صادقین صاحب کی برسی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے یہاں پہ ایک گیلری آرٹ کا افتتاح کیا۔
قومی اسمبلی ہو گئی، سینٹ ہو گئی، وہاں پہ جتنی بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں انہی کے ہاتھ کی ہیں۔ صادقین صاحب کی پہچان یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے USA، فرانس، انڈیا، پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا ہے، تو آج انہیں 35 سال ہو چکے ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، لیکن اپنے کام کی وجہ سے وہ آج بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ فنون لطیفہ اور آرٹ کے بڑے نام طاہر بن قلندر، ظفر اقبال، علی حمزہ اور آغا رفاقت علی خان نے تقریب میں شرکت کی۔ طاہر بن قلندر نے آرٹ گیلری کے قیام کو سراہا۔ آرٹسٹ جو ہوتا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، جب تک اس کا آرٹ نظر آتا ہے وہ آرٹسٹ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ صدیق ٹریڈ سینٹر آنے والے شہریوں نے صادقین سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عثمان خادم کمبو، لاہور۔ رائیونڈ روڈ ایگریکس ٹاؤن میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدارتی امیدوار سردار اکبر علی ڈوگر کے اعزاز میں حاجی سرفراز احمد وڑائچ کا عشائیہ۔ تقریب میں نائب صدر کے امیدوار سہیل شفیق اور سیکٹری کے امیدوار راؤ عثمان نے شرکت کی۔ رائیونڈ روڈ ایگریکس ٹاؤن میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدارتی امیدوار سردار اکبر علی ڈوگر، امیدوار برائے نائب صدر سہیل شفیق اور سیکٹری کے امیدوار راؤ عثمان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ لیگیسی لا ایسوسی ایٹ کے فاؤنڈیشن ڈے کی تقریب کا سیف سینٹر میں انعقاد کیا گیا۔ فاؤنڈیشن ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں ممبر پاکستان بار کونسل شفقت چوہان سمیت دیگر وکلاء نے شرکت کی۔ لیگیسی لا ایسوسی ایٹ کے فاؤنڈیشن ڈے کی تقریب کا انعقاد سیف سینٹر میں کیا گیا۔ ممبر پاکستان بار کونسل شفقت محمود چوہان نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں سابق سیکٹری سپریم کورٹ بار اسد منظور بٹ، ممبر پنجاب بار کونسل رانا آصف، امجد پرویز، وسیم کھوکھر، نعمان عتیق، حافظ انصر، صہیب ایڈوکیٹ اور اویس بھٹی سمیت دیگر وکلاء شریک ہوئے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں اسکول آف فارمیسی کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا، ڈین اسکول آف فارمیسی ڈاکٹر اعجاز چیمہ، UMT فیکلٹی، رجسٹرار سلیم عطا، ہیڈ OCM احمد سمیت فارماسیوٹیکل فرموں، ہسپتالوں اور کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا نے اسکول آف فارمیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، UMT دیگر پروگرامز کی طرح فارمیسی کے شعبے میں بھی بہترین لیڈرز پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ UMT اسکول آف فارمیسی اپنی بہترین فیکلٹی اور جدید ترین سہولیات کے ذریعے ملک کا صف اول کا فارمیسی اسکول بن جائے گا۔ اس سے ملک و قوم کا نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ طلباء کو کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ڈین اسکول آف فارمیسی ڈاکٹر اعجاز چیمہ نے کہا کہ UMT اسکول آف فارمیسی اپنے طلباء کو بہترین سہولیات کے ساتھ معیاری تعلیم فراہم کرے گا تاکہ مستقبل کے بہترین لیڈرز پیدا کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول آف فارمیسی کا افتتاح ریکٹر UMT اور صدر UMT ابراہیم مراد کی کاوشوں کے بغیر ناممکن تھا۔ تقریب میں UMT اسکول آف فارمیسی کے افتتاح کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کیریئر فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ IT، بزنس مینجمنٹ، بینکنگ سیکٹر سمیت مختلف شعبوں کی 60 کمپنیوں نے اسٹال لگائے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے جاب فیئر میں 60 کمپنیوں نے اسٹالز لگائے۔ کیریئر فیئر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، بزنس مینجمنٹ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، مارکیٹنگ، بینکنگ سیکٹر، انشورنس کمپنیوں نے اپنے اسٹالز لگائے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی کہتے ہیں کہ کیریئر فیئر کا مقصد طلباء کو مارکیٹ میں ملازمتوں کے مواقعوں سے آگاہ کرنا ہے۔ ایک ارلی ان کا جو انٹریکشن ہو رہا ہے اس میں کمپنی کو بھی فائدہ ہے کہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس مل رہے ہیں، وہ ایک میسج پاس آن کر رہے ہیں کہ کس قسم کی اسپیشلائزیشن ہمیں چاہیے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے۔ کیریئر فیئر میں مختلف بینکوں اور سافٹ ویئر ہاؤسز نے بھی اسٹالز لگائے۔ انٹرنشپ اور نوکری کے خواہش مند طلباء کے انٹرویوز لیے گئے۔ یہاں پہ ہمارے VC صاحب نے ایک کاؤنسلنگ سیمینار ارینج کیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں کافی کچھ ہمارے فیوچر کے لیے یہاں پہ جابز ہیں، یہاں پہ کافی زیادہ برانڈز آئے ہوئے ہیں۔ میں نے آبزرو کیا ہے دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس جن کو اپرچونیٹی چاہیے ہوتی ہے، لاسٹ سیمسٹرز میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے ہمارا کریئر ڈیولپ ہوگا، تو یہ ایک اتنا اچھا اسٹیپ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید ہر یونیورسٹی کو، ہر انسٹیٹیوٹ کو اس طرح کا اسٹیپ لینا چاہیے۔ GC یونیورسٹی کے جاب فیئر میں 2000 طلباء نے انٹرویوز دیے، جبکہ کمپنیوں نے 300 سے زائد طلباء کو نوکریوں کے لیے شارٹ لسٹ کیا ہے۔ کیمرامین افتخار احمد کے ہمراہ اکمل سومرو، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔